बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तारीख़ इस्लाम के वाक़यात और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोजज़ात में से एक अज़ीम मोजज़ा वाक़या मिराज है। इस वीडियो में हम तफसील के साथ वाक़या मिराज का जिक्र करेंगे। इस्लाहे उलमा में मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक की सैर को इसरा कहते हैं और मस्जिद अक्सा से सिदरतुल मुंतहा तक की सैर को मिराज कहते हैं और बसा औक़ात अव्वल से आखिर तक की पूरी सैर को इसरा और मिराज के लफ्ज़ से ताबीर करते हैं। मिराज को मिराज इसीलिए कहते हैं, मिराज के मायने सीढ़ी के हैं। मस्जिद अक्सा से बरामद होने के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जन्नत से एक सीढ़ी लाई गई, जिसके जरिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसमान पर चढ़े। जैसा कि अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हदीस में है कि इस सीढ़ी का जिक्र आया। कुरान करीम में ये वाक़या इस कदर अजमालन मज़कूर है, अलबत्ता हदीस में इसकी तफसील आई है, जिसका खुलासा कुछ यूँ है। एक शब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत उम्मे हानी के मकान में बिस्तरा इस्तराहत पर आराम फरमा रहे थे। नीम ख्वाबी की हालत थी कि यकायक छत फटी और छत से जिब्राइल अमीन उतरे और आपके हमरा एक फरिश्ते और भी थे। आपको जगाए और मस्जिद हराम की तरफ ले गए। वहाँ जाकर आप खतीम में लेट गए और लिटाकर आपके सीने मुबारक को चाक किया और कल्ब मुबारक को निकाल कर जमजम के पानी से धोया गया और एक सोने का तश्त लाया गया जो ईमान और हिकमत से भरा हुआ था। इस ईमान और हिकमत को आपके दिल में भरकर सीने को ठीक कर दिया और दोनों शानों के दरमियान मोहरे नबूवत लगा दी। बाद अज़ां बुराक लाया गया। बुराक एक बहश्ती जानवर का नाम है जो खच्चर से कुछ छोटा और खुमार से कुछ बड़ा सफेद रंग बर्क रफ्तार था, यानी बिजली की रफ्तार से चलता था, जिसका एक कदम मुंतहाए बसर पर पड़ता था। जब उस पर नबी करीम सवार होने लगे तो शौकी करने लगा, कोई अल्लाह का मुकर्रम और मोहतरम बंदा सवार नहीं हुआ। बुराक शर्म की वजह से पसीना पसीना हो गया और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर रवाना हुआ। जिब्राइल और मिकाइल आपके हमरा थे। इस शान के साथ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रवाना हुए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रास्ते में एक ऐसी जमीन पर गुजर हुआ जिसमें खजूर के दरख्त बकसरत पाए जाते थे। जिब्राइल अमीन ने कहा, यहाँ उतरकर नमाज नफल पढ़ लीजिए। मैंने उतरकर नमाज पढ़ी। जिब्राइल अमीन ने कहा, आपको मालूम भी है आपने किस जगह नमाज पढ़ी? मैंने कहा, मुझको मालूम नहीं। जिब्राइल अमीन ने कहा, आपने यस्रब यानी मदीना तैयबा में नमाज पढ़ी, जहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करेंगे। बाद अज़ां रवाना हुए और एक और जमीन पर पहुँचे। जिब्राइल अमीन ने कहा, यहाँ भी उतरकर नमाज पढ़िए। जिब्राइल अमीन ने कहा, आपने वादी सीने में शजरे मूसा के करीब नमाज पढ़ी, जहाँ अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कलाम फरमाया। फिर एक और जमीन पर गुजरा हुआ। जिब्राइल ने कहा, उतरकर नमाज पढ़िए। मैंने उतरकर नमाज पढ़ी। जिब्राइल अमीन ने कहा, आपने मदैन में नमाज पढ़ी। वहाँ से रवाना हुए और एक और जमीन पर पहुँचे। जिब्राइल अमीन ने कहा, उतरकर नमाज पढ़िए। मैंने उतरकर नमाज पढ़ी। जिब्राइल अमीन ने कहा, बैतुल लहम है जहाँ हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत हुई। आप बुराक पर सवार जा रहे थे कि रास्ते में एक बुढ़िया पर गुजर हुआ। उसने आपको आवाज दी। हजरत जिब्राइल ने कहा, आगे चलिए और इसकी तरफ इल्तिफात ना कीजिए। आगे चलकर एक बूढ़ा नजर आया। उसने भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आवाज दी। जिब्राइल अमीन ने कहा, आगे चलिए। आगे चलकर एक और जमात पर गुजर हुआ, जिन्होंने आपको बाएं अल्फाज में सलाम किया, अस्सलामु अलैका या अव्वल, अस्सलामु अलैका या आखिर, अस्सलामु अलैका या हाशिर। जिब्राइल अमीन ने कहा, आप इनके सलाम का जवाब दीजिए। बाद अज़ां बतलाया गया कि वो बूढ़ी औरत किनारे पर खड़ी हुई थी और वो दुनिया थी। दुनिया की उम्र इतनी ही कलील बाकी रह गई है जितनी इस औरत की उम्र बाकी है, और वो बूढ़ा मर्द शैतान था। दोनों का मकसद आपको अपनी तरफ माइल करना था, और वो जमात जिन्होंने आपको सलाम किया वो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम थे। सही मुस्लिम में इंस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पुरनूर ने फरमाया, शब मिराज में मूसा अलैहिस्सलाम पर गुजर देखा कि कब्र में खड़े हुए नमाज पढ़ रहे हैं। नेज़ रास्ते में आपका एक ऐसी कौम पर गुजर हुआ जिनके नाखून तांबे के थे और वो अपने चेहरों और सीनों को इन नाखूनों से छीलते थे। हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्राइल अमीन से दरियाफ्त किया तो ये फरमाया कि ये वो लोग हैं जो आदमियों को गोश्त खाते हैं, यानी उनकी ग़ीबत करते हैं और उनकी आबरू पर हर्फ गिरी करते हैं। नेज़ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को देखा, नहर में तैर रहा है और पत्थर को लुकमा बना बना कर खा रहा है। आपने जिब्राइल से दरियाफ्त किया तो ये जवाब दिया कि ये सूद खोर है। फिर आपका एक ऐसी कौम पर गुजर हुआ जिनके सामने एक हांडी में पका हुआ गोश्त और एक हांडी में कच्चा और सड़ा हुआ गोश्त रखा है, और लोग सड़ा हुआ गोश्त खा रहे हैं और पका हुआ गोश्त नहीं खाते। आपने दरियाफ्त किया, ये कौन लोग हैं?
جبرائیل امین نے کہا کہ یہ آپ کی امت کا وہ شخص ہے جس کے پاس حلال عورت موجود ہے، مگر وہ ایک زانیہ اور فاجرہ کے ساتھ شب باشی کرتا ہے اور صبح تک اسی کے پاس رہتا ہے، اور آپ کی امت کی وہ عورت ہے جو حلال شوہر کو چھوڑ کر کسی ذاتی اور بدکار کے ساتھ رات گزارتی ہے۔ پھر آپ کا ایک ایسی قوم پر گزر ہوا جن کی زبانیں لوہے کی کینچیوں سے کاٹی جا رہی ہیں، اور جب کٹ جاتی ہیں تو وہ پھر اپنی صحیح جگہ پر واپس آ جاتی ہیں۔ اسی طرح یہ سلسلہ جاری ہے اور ختم نہیں ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا یہ کیا ہے؟ جبرائیل امین نے کہا یہ آپ کی امت کے خطیب اور واعظ ہیں، یعنی دوسروں کو نصیحت کرتے ہیں اور خود عمل نہیں کرتے۔ پھر آپ کا ایک ایسے مقام پر گزر ہوا جہاں نہایت ٹھنڈی اور خوشبودار ہوا آ رہی تھی۔ جبرائیل امین نے کہا یہ جنت کی خوشبو ہے، اور بعد ازاں ایک ایسے مقام سے گزر ہوا جہاں سے بدبو محسوس ہوئی۔ جبرائیل امین نے کہا یہ جہنم کی بدبو ہے۔ اس شان سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت المقدس پہنچے اور براق سے اترے۔ بعد ازاں مسجد اقصی میں داخل ہوئے اور 2 رکعت تحیۃ المسجد عطا فرمائی۔ کچھ دیر ہی گزری تھی کہ بہت سے حضرات مسجد اقصی میں جمع ہو گئے۔ پھر ایک مؤذن نے اذان دی اور پھر اقامت کہی۔ ہم صف باندھ کر کھڑے ہو گئے، اسی صف میں تھے کہ کوئی امامت کرے۔ جبرائیل امین نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کر آگے بڑھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کو نماز پڑھائی۔ جب نماز سے فارغ ہوئے، جبرائیل امین نے کہا آپ کو معلوم ہے کہ آپ نے کن لوگوں کو نماز پڑھائی؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے نہیں معلوم۔ جبرائیل امین نے کہا جتنے نبی مبعوث ہوئے سب نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ کی آمد پر فرشتے بھی آسمان سے نازل ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرات انبیاء اور ملائکہ سب کی امامت کروائی۔ جب نماز مکمل ہوئی تو ملائکہ نے جبرائیل امین سے دریافت کیا کہ تمہارے ہمراہ کون ہیں؟ جبرائیل امین نے کہا یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ ملائکہ نے پوچھا کیا ان کے پاس بلانے کا پیغام بھیجا گیا تھا؟ جبرائیل نے کہا ہاں۔ فرشتوں نے کہا اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، بڑے اچھے بھائی اور بڑے اچھے خلیفہ ہیں، یعنی ہمارے بھائی ہیں اور خدا کے خلیفہ ہیں۔ بعد ازاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارواح انبیاء سے ملاقات فرمائی۔ سب نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی۔ مسجد اقصی میں نماز کے بعد بعض انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبے دیے۔ سب سے پہلے اللہ کے خلیل حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے خلیل بنایا، عظیم بادشاہت عطا فرمائی، امام اور اپنا فرمانبردار بندہ بنایا، میری اقتداء و پیروی کی جاتی ہے، مجھے آگ سے نجات عطا فرمائی اور اسے مجھ پر ٹھنڈی اور سلامتی والی کر دیا۔ اس کے بعد حضرت سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کہنے لگے تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے مجھ سے کلام فرمایا، مجھے اپنی رسالت اور کلمات کے لیے منتخب فرمایا، مجھے راز کہنے کو قریب کیا، مجھ پر تورات نازل فرمائی، میرے ہاتھ پر فرعون کو ہلاک فرمایا اور میرے ہی ہاتھ پر بنی اسرائیل کو نجات عطا فرمائی۔ اس کے بعد حضرت سیدنا داؤد علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے بادشاہت عطا فرمائی اور مجھ پر زبور نازل فرمائی، لوہے کو میرے لیے نرم فرما دیا، میرے لیے پرندوں اور پہاڑوں کو مسخر فرما دیا، مجھے حکمت اور فصل خطاب عطا فرمایا۔ اس کے بعد حضرت سیدنا سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کہنے لگے تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے میرے لیے ہواؤں، جنوں اور انسانوں کو مسخر فرما دیا، شیاطین کو بھی مسخر فرما دیا، اور اب یہ وہ کام کرتے ہیں جو میں ان سے چاہتا ہوں، مثلاً بلند و بالا مکانات تعمیر کرنا اور تصویریں بنانا، مجھے پرندوں کی بولی اور ہر چیز سکھائی، میرے لیے پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ بہایا اور مجھے ایسی بادشاہت عطا فرمائی جو میرے بعد کسی کے لیے نہیں۔ اس کے بعد حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے مجھے تورات اور انجیل سکھائی، مجھے پیدائشی اندھے اور کوڑ کے مرض والے کو تندرست کرنے والا اور اپنے اذن سے مردوں کو زندہ کرنے والا بنایا، مجھے آسمان پر اٹھایا، مجھے کافروں سے پاک کیا، مجھے اور میری ماں کو شیطان مردود سے پناہ عطا فرمائی جس کی وجہ سے اسے میری ماں پر کوئی راہ نہیں۔ ان سب حضرات کے بعد اللہ کے حبیب امام الانبیاء صاحب معراج صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ دیا۔ خطبے سے پہلے آپ نے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا تم سب نے اپنے رب کی ثنا بیان کی ہے، اب میں رب کی تعریف و ثنا بیان کرتا ہوں۔ پھر آپ نے اسی طرح خطبہ پڑھا تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے مجھے تمام جہانوں کے لیے رحمت اور تمام انسانوں کے لیے خوشخبری سنانے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا، مجھ پر حق و باطل میں فرق کرنے والی کتاب کو نازل فرمایا جس میں ہر شے کا روشن بیان ہے، میری امت کو لوگوں میں ظاہر ہونے والی سب امتوں میں بہترین امت بنایا، درمیانی امت بنایا اور انہیں اول بھی بنایا اور آخر بھی، میرے لیے میرا سینہ کشادہ فرمایا،
مجھ سے بوجھ کو دور فرمایا، میرے ذکر کو بلند فرمایا اور مجھے فاتح اور خاتم بنایا۔ یہ سن کر حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لہٰذا فضلکم محمد، یعنی اسی وجہ سے محمد نے تم پر فضیلت پائی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فارغ ہو کر مسجد سے باہر تشریف لائے تو 3 پیالے آپ کے سامنے پیش کیے گئے، ایک پانی کا اور ایک دودھ کا اور ایک شراب کا۔ آپ نے دودھ کا پیالہ اختیار کیا۔ جبرائیل امین نے کہا، آپ نے دین فطرت کو اختیار کیا۔ اگر آپ شراب کو اختیار کرتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی، اور اگر آپ پانی کو اختیار کرتے تو آپ کی امت غرق ہو جاتی۔ بعض روایات میں ہے کہ شہد کا پیالہ بھی پیش کیا گیا، آپ نے اس میں سے کچھ پیا۔ غرض کے تمام روایات کے جمع کرنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ 4 پیالے پیش کیے گئے۔ یہاں سے مسجد اقصی تک کے معاملات مکمل ہوئے۔ اب آسمانوں کا سفر شروع ہوا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، پھر مجھے سواری پر سوار کیا گیا۔ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام مجھے لے کر چلے حتیٰ کہ وہ دنیا کے آسمان پر پہنچے تو دروازہ کھلوایا۔ پوچھا گیا کون؟ فرمایا جبرائیل۔ پوچھا گیا تمہارے ساتھ کون ہے؟ فرمایا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ پوچھا گیا کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ فرمایا ہاں۔ تو کہا گیا مرحبا۔ اسی طرح آپ آسمان اول پر پہنچے، جبرائیل امین نے دروازہ کھلوایا اور دروازہ کھول دیا۔ آپ آسمان میں داخل ہوئے اور ایک نہایت بزرگ آدمی کو دیکھا۔ جبرائیل نے کہا یہ آپ کے باپ آدم علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، ان کو سلام کیجیے۔ آپ نے سلام کیا۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے سلام کا جواب دیا اور کہا مرحبا، مرحبا بالابن الصالح والنبی الصالح، مرحبا ہو فرزند صالح اور نبی صالح کو۔ آپ کے لیے دعا خیر کی۔ اور اس وقت آپ نے دیکھا کہ کچھ صورتیں حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی دائیں جانب ہیں اور کچھ صورتیں بائیں جانب ہیں۔ جب دائیں جانب نظر ڈالتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں اور ہنستے ہیں، اور جب بائیں جانب دیکھتے ہیں تو روتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے بتلایا کہ دائیں جانب ان کی نیک اولادوں کی صورتیں ہیں، یہ اصحاب یمین اور اہل جنت ہیں اور ان کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، اور بائیں جانب اولاد بد کی صورتیں ہیں، یہ اصحاب شمال اور اہل نار ہیں، ان کو دیکھ کر روتے ہیں۔ پھر دوسرے آسمان پر تشریف لے گئے۔ اسی طرح جبرائیل نے دروازہ کھلوایا۔ جو وہاں کا دربان تھا اس نے دریافت کیا تمہارے ساتھ کون ہے؟ جبرائیل نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اس فرشتے نے کہا کیا بلائے گئے ہیں؟ جبرائیل نے کہا ہاں۔ فرشتے نے کہا مرحبا نعم المجیء جاء، مرحبا یعنی مرحبا ہو، کیا اچھا آنا آئے۔ یہاں آپ نے حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا۔ جبرائیل امین نے کہا یہ یحییٰ اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، ان کو سلام کیجیے۔ آپ نے سلام کیا۔ ان دونوں حضرات نے سلام کا جواب دیا۔ بعد ازاں آپ تیسرے آسمان پر تشریف لے گئے اور جبرائیل امین نے اسی طرح دروازہ کھلوایا۔ وہاں حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی اور اسی طرح سلام و کلام ہوا۔ آپ نے فرمایا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو حسن و جمال کا ایک بہت بڑا حصہ عطا کیا گیا ہے۔ پھر چوتھے آسمان پر تشریف لے گئے۔ وہاں حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی۔ پھر 5ویں آسمان پر تشریف لے گئے۔ وہاں حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی۔ پھر 6ٹھے آسمان پر تشریف لے گئے۔ وہاں حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی۔ پھر 7ویں آسمان پر تشریف لے گئے۔ وہاں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی اور یہ دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام بیت المعمور سے پشت لگائے بیٹھے ہیں۔ بیت المعمور قبلہ ملائک ہے جو ٹھیک خانہ کعبہ کے مقابلے میں ہے۔ بالفرض وہ گرے تو خانہ کعبہ پر گرے۔ روزانہ 70,000 فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں اور پھر ان کی نوبت نہیں آتی۔ جبرائیل نے کہا یہ آپ کے باپ ہیں، ان کو سلام کیجیے۔ آپ نے سلام کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیا اور مرحبا بالابن الصالح والنبی الصالح کہا۔ بعد ازاں آپ کو سدرۃ المنتہا کی طرف بلند کیا گیا جو 7ویں آسمان پر ایک بیری کا درخت ہے۔ زمین سے جو چیز اوپر جاتی ہے وہ سدرۃ المنتہا پر جا کر منتہا ہو جاتی ہے اور پھر اوپر اٹھائی جاتی ہے، اور ملائے اعلیٰ سے جو چیز اترتی ہے وہ سدرۃ المنتہا پر آ کر ٹھہر جاتی ہے اور پھر نیچے اترتی ہے، اسی لیے اس کا نام سدرۃ المنتہا ہے۔ اسی مقام پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل امین کو اصلی صورت میں دیکھا اور حق تعالیٰ کی عجیب و غریب انوار تجلیات کا مشاہدہ کیا، اور بے شمار فرشتے اور سونے کے پتنگے اور پروانے دیکھے جو سدرۃ المنتہا کو گھیرے ہوئے تھے۔ جنت کیونکہ سدرۃ المنتہا کے قریب ہے، جیسا کہ قرآن کریم سے معلوم ہوا ہے، عندہ سدرۃ المنتہا عندہا جنت المأویٰ۔ اسی لیے ابو سعید خدری کی حدیث میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت المعمور میں نماز پڑھنے کے بعد سدرۃ المنتہا کی طرف بلند کیے گئے اور سدرۃ المنتہا کے بعد جنت کی طرف بلند کیے گئے، اور جنت کی سیر کے بعد آپ پر جہنم پیش کی گئی، یعنی آپ کو دکھلائی گئی۔
سدرۃ المنتہا اور جنت اور جہنم کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس مقام کا معائنہ کرایا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمانوں اور سدرۃ المنتہا کے بعد سفر جاری رکھتے ہوئے مقام پر پہنچے جسے مستوی کہا جاتا ہے۔ وہاں آپ نے قلموں کے چلنے کی آوازیں سنی۔ اس کے بعد آپ براق پر سوار ہوئے اور اس حجاب کے پاس آئے جو اللہ کریم کے قرب خاص میں سے ہے۔ اچانک اس حجاب سے ایک فرشتہ نکلا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا، یہ کون ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، اس ذات کی قسم جس نے حق کے ساتھ مبعوث فرمایا بطور مکان کہ میں تمام مخلوق میں سب سے زیادہ قریب ہوں، لیکن اس فرشتے کو میں نے اپنی تخلیق سے لے کر اب تک نہیں دیکھا تھا۔ یوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر جاری رکھے ہوئے ایک مقام سے دوسرے مقام تک، ایک حجاب سے دوسرے حجاب تک گئے، حتیٰ کہ ایک مقام پر پہنچے جہاں جبرائیل امین رک گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے جبرائیل مجھ سے الگ نہ ہو۔ عرض کیا، میرے آقا ہماری رسائی بس ایک معلوم مقام تک ہے، میں اگر ایک بال برابر بھی آگے جاؤں گا تو جل جاؤں گا۔ اس رات تو میں آپ کے احترام کی وجہ سے یہاں تک پہنچا ہوں، ورنہ میرا آخری ٹھکانہ سدرۃ المنتہا ہے۔ حضرت جبرائیل امین نے خود ہی فرمایا کہ میرا آخری ٹھکانہ سدرۃ المنتہا ہے، لیکن شب معراج میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے انہیں سدرۃ المنتہا سے بھی آگے جانے کی اجازت مل گئی۔ حضرت جبرائیل امین کے رکنے کے بعد اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکیلے چلے۔ آپ اندھیرے والے حجابات سے گزرتے گئے، حتیٰ کہ 70,000 ایسے موٹے حجابات سے بھی تجاوز کر گئے جن میں سے ہر ایک کی طوالت 500 سال کے برابر تھی اور ہر حجاب کے درمیان 500 سال کا فاصلہ تھا۔ تو ایک مقام پر براق رک گیا، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رفرف نامی ایک سبز خیمہ ملاقطہ فرمایا جس کی روشنی سورج کی روشنی سے بھی زیادہ تھی۔ آپ اس خیمے پر چڑھے اور اس کے ذریعے عرش تک پہنچے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مزید قرب خاص کی طرف بڑھے۔ آپ سے فرمایا گیا، میرے قریب ہو جائیے، میرے قریب ہو جائیے، حتیٰ کہ 1000 مرتبہ فرمایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر بار پکارے جانے پر آگے بڑھتے گئے، حتیٰ کہ دنا کے مقام پر پہنچے، پھر مزید آگے بڑھتے گئے، حتیٰ کہ اپنی منزل کعبہ قوسین اور ادنا تک پہنچے، جیسا کہ اللہ پاک نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب کے قریب ہوئے۔ یہ قرب و مقام مرتبے کے اعتبار سے تھا۔ اب آپ وہاں پہنچے جہاں نہ زمان تھا، نہ مکان، نہ اوپر تھا نہ نیچے، نہ شمال تھا نہ جنوب، نہ مشرق تھا اور نہ ہی مغرب، یہ سب نہ تھے، بس خدا کی ذات تھی اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ جو قرآن و حدیث میں آیا ہے اس پر ہمارا ایمان ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کریم کو سجدہ کیا، کیونکہ اس مرتبے کو آپ نے اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کے ذریعے حاصل کیا۔ سجدے میں خاص قرب ملتا ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے رب کے زیادہ قریب وہ بندہ ہوتا ہے جو سجدہ کرتا ہے۔ پھر اللہ عز و جل نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر دن رات 50 نمازوں کا تحفہ عطا فرمایا۔ واپس آتے ہوئے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچے تو عرض گزار ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر کیا فرض کیا؟ ارشاد فرمایا 50 نمازیں۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، واپس اپنے رب عز و جل کے پاس جائیے اور اس سے کمی کا سوال کیجیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت سے یہ نہیں ہو سکے گا۔ میں نے بنی اسرائیل کو آزما کر دیکھ لیا ہے اور ان کا تجربہ کر لیا ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس رب تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، اے میرے رب میری امت پر تخفیف فرمائیے۔ اللہ عز و جل نے 5 نمازیں کم کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس تشریف لائے اور فرمایا، اللہ عز و جل نے 5 نمازیں کم کر دی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر وہی عرض کیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت سے یہ نہ ہو سکے گا، واپس اپنے رب عز و جل کے پاس جائیے اور اس سے کمی کا سوال کیجیے۔ یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رب تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تو وہ 5 نمازیں کم فرما دیتا، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس تشریف لاتے تو وہ اور کمی کا عرض کر کے واپس رب تعالیٰ کی بارگاہ میں بھیج دیتے، حتیٰ کہ اللہ عز و جل نے فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دن اور رات میں یہ 5 نمازیں ہیں اور ہر نماز کا ثواب 10 گنا ہے۔ اس طرح یہ 50 نمازیں ہوئیں۔ جو نیکی کا ارادہ کرے پھر اسے نہ کرے تو اس کے لیے ایک نیکی لکھ دی جائے گی، اور اگر کر لے تو 10 نیکیاں لکھی جائیں گی، اور جو برائی کا ارادہ کرے پھر اسے باز رہے تو اس کے نامہ اعمال میں کوئی برائی نہیں لکھی جائے گی، اور اگر برا کام کر لیا تو ایک برائی لکھی جائے گی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت موسیٰ علیہ
الصلوۃ والسلام کے پاس تشریف لائے اور انہیں اس بارے میں بتایا تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر وہی عرض کیا کہ واپس اپنے رب عز و جل کے پاس جائیے اور اسے کمی کا سوال کیجیے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اپنے رب عز و جل کے پاس اتنی بار گیا ہوں، اب مجھے حیا آتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے دیدار کے بعد اپنی امت کے لیے نمازوں کا تحفہ لے کر واپسی کا سفر شروع فرمایا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس لوٹے تو حضرت جبرائیل امین آپ کے ساتھ رہے۔ چنانچہ حضرت جبرائیل نے عرض کیا، یا رسول اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سب سے بہتر اور اللہ کے چنے ہوئے ہیں۔ اللہ پاک نے آپ کو اس رات بلند مقام و مرتبہ عطا فرمایا جہاں تک مخلوق میں سے نہ کوئی مقرب فرشتہ پہنچا اور نہ ہی کوئی نبی، بس یہ عزت آپ ہی کے لیے ہے۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل امین نے آپ کو جنت و دوزخ کی سیر کرائی، ان کے منازل آپ کو دکھائے۔ آپ نے جنت میں جن چیزوں کو ملاحظہ فرمایا ان میں حوریں، محلات، جنتی غلام، خادم، چھوٹے بچے، درخت، پھل، کلیاں، نہریں، باغیچے، پھول، باغات، حوض، اور جہنم میں جو ملاحظہ فرمایا وہ زنجیریں، ہتکڑیاں، بیڑیاں، سانپ، بچھو، گدھے کی رینگنے کی طرح آوازیں، کھولتا ہوا پانی، جلتے دھوئیں وغیرہ دیکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واپسی میں جنت اور دوزخ کو ملاحظہ فرمایا۔ اس کے بعد آسمانوں سے ہوتے ہوئے بیت المقدس، پھر مکہ شریف، حضرت ام ہانی کے گھر تشریف لائے جہاں سے سفر کی ابتدا ہوئی تھی۔ چنانچہ ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت المقدس تک آئے، حضرت جبرائیل امین آپ کے ساتھ تھے، پھر آپ وہاں سے مکہ شریف حضرت ام ہانی کے گھر اپنے بستر پر تشریف لائے جبکہ رات کا کچھ حصہ باقی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رات گزارنے کے بعد یہ واقعہ لوگوں میں بیان کرنے کا ارادہ فرمایا۔ چنانچہ ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے اس رات بیت المقدس تک سیر کروائی گئی، پھر وہاں سے آسمانوں کی ابو جہل نے کہا، آپ نے اس ایک رات میں بیت المقدس کا سفر کیا اور مکے میں ہمارے ساتھ ہی صبح کر رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا ہاں۔ ابو جہل اس خوف سے انکار نہ کر سکا کہ آپ یہ بات اپنی قوم میں بیان کریں گے، تو حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، کیا یہ بات اپنی قوم کو بتائیں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ یہ سن کر ابو جہل نے آواز لگائی، اے بنی کعب یہاں آؤ، تو سب لوگ جمع ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو جہل کے پاس بیٹھ گئے۔ ابو جہل نے کہا، جو بات بیان کرنی ہے اپنی قوم سے کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے اس رات سیر کرائی گئی تھی۔ لوگوں نے پوچھا کہاں سے کہاں تک؟ فرمایا بیت المقدس تک۔ پھر لوگوں نے پوچھا آپ نے یہاں آ کر صبح کی ہے؟ فرمایا ہاں۔ لوگوں نے کہا یہ تو عجیب بات ہے۔ ان میں بعض نے تالیاں بجائیں، بعض ہنسنے لگے اور بعض نے اپنے سروں پر ہاتھ رکھا۔ اس معاملے کو محال اور تعجب کی نگاہ سے دیکھا۔ اس کی وجہ سے بعض ایمان والے مرتد ہو گئے جبکہ بعض نے تصدیق کی۔ ام المومنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسجد اقصی تک کی سیر کرائی گئی۔ آپ نے صبح لوگوں کو خبر دی۔ مومنوں میں سے کچھ نے تصدیق کی اور کچھ نے نہیں کی۔ کچھ مشرکین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر کہنے لگے کہ آپ اس بات کی تصدیق کر سکتے ہیں جو آپ کے دوست نے کہی ہے کہ انہوں نے راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کی سیر کی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اوقال ذالک، کیا واقعی میرے آقا نے یہ فرمایا ہے؟ کہا جی ہاں۔ ارشاد فرمایا، لئن کان قال ذالک لقد صدقا، یعنی اگر اللہ نے یہ فرمایا ہے تو یقیناً سچ فرمایا ہے۔ لوگوں نے کہا کیا آپ اس بات کی تصدیق کرتے ہیں؟ وہ رات کو بیت المقدس گئے اور صبح ہونے سے پہلے واپس آ گئے۔ فرمایا جی ہاں، میں تو ان کی آسمانی خبروں کی بھی صبح و شام تصدیق کرتا ہوں اور یقیناً وہ تو اس بات سے بھی زیادہ حیران کن اور تعجب خیز ہے۔ اللہ نے جن کو ہدایت دی وہ معراج کا واقعہ سن کر ایمان لے آئے اور جو ہدایت سے محروم رہے وہ صرف سوچتے ہی رہ گئے۔ آج بھی بے شمار لوگ ایسے ہیں جو معراج کے اس معجزے کو قصے کہانی کی طرح بڑے شوق سے سناتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں قصیدہ خوانی کرتے ہیں۔ بہقی کی ایک روایت میں ہے کہ آپ نے یہ نشانی بتلائی کہ فلاں تجارتی قافلہ جو شام سے آ رہا ہے وہ کی شام مکہ تک پہنچ جائے گا۔ جب بدھ کا دن ہوا تو قافلہ نہ پہنچا اور آفتاب غروب کے قریب ہو گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے آفتاب کو کچھ دیر کے لیے روک دیا یہاں تک کہ قافلہ آپ کی خبر کے مطابق اسی روز شام کو مکہ پہنچ گیا۔ اسی طرح حق تعالیٰ نے آپ کا سچ ظاہر فرمایا اور قریش نے آپ کا سچ آنکھوں سے دیکھ لیا
اور کانوں سے سن لیا۔ اللہ نے جن کو ہدایت دی وہ معراج کا واقعہ سن کر ایمان لے آئے، اور جو ہدایت سے محروم رہے وہ صرف سوچتے ہی رہ گئے، ہدایت اور عمل کی توفیق سے محروم رہے۔ آج بھی بے شمار لوگ ایسے ہیں جو معراج کے اس معجزے کو قصے کہانی کی طرح بڑے شوق سے سناتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں بھی قصیدہ خوانی کرتے ہیں، لیکن اس سے جو نصیحت ملتی ہے وہ نہیں بتاتے۔ اور بہت سے ایسے بد نصیب ہیں جو 27 رجب کو مسجدوں میں چراغاں تو کرتے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق نہ تو زندگی گزارتے ہیں اور نہ زندگی میں شریعت کی پابندی کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی تعریف پسند نہیں ہے، بلکہ یہ بات پسند ہے کہ لوگ ان کی شریعت کی پیروی کریں۔ ناظرین، امید کرتے ہیں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کریں، ساتھ بنے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہوتا رہے۔ ہماری نئی آنے والی ویڈیو تک اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔